अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, हम आए दिन सुनते हैं कभी लैंडलॉर्ड की तरफ से कभी टेनेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि इस तरह के इशूज़ जो हैं वो बहुत कॉमनली अराइज़ करते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने आज के शो में हम बड़े एक बेसिक लेवल पे आपको बताएं कि जब हम बात करते हैं रेंट लॉज़ की, जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ ऑब्लिगेशंस की, चाहे वो ऑब्लिगेशंस हों जो एक लैंडलॉर्ड जो है वो ओ करता है एक टेनेंट को, या फिर वाइस वर्सा, तो उसके बारे में बड़े बेसिक लेवल पर हम आपकी रहनुमाई करें। अपने आज के शो में हम इन्हीं कवानीन के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी किस्म का कोई भी रेंट अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ मालिक मकान, या फिर एज अ टेनेंट यानी कि एज अ किराएदार आपकी क्या कानूनी जिम्मेदारियां हैं। इसी हवाले से हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ सूबों ने क्या कानून साजी की है इसके ऊपर। बेसिक लेवल पर यह क्यों ज़रूरी है कि आप इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं उनको राइटिंग में रखें। अगर आप उनको रजिस्टर कराते हैं तो वो कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटी जहाँ पे आप उनको जाके रजिस्टर कराएंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो उसकी पेनल्टी जो है वो किसके ऊपर आयद होती है। तमाम बहुत बेसिक बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ पे हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी रहनुमाई करें। और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर उमर रियाज साहब, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस फारिया तारिक, जो कि एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी लॉ एक्सपर्ट हैं एंड एक रियल एस्टेट की जो फील्ड है उसमें एक्सपर्टीज़ भी रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। माशरे में जिंदा रहने के लिए इंसान को जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से एक अहम ज़रूरत है रिहाइश, ताकि जहां वो अपने अहले खाना के साथ सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। बाज़ औक़ात लोग घर, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किराए पर हासिल करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि किराए पर प्रॉपर्टी हासिल करने के कुछ असूल व ज़वाबित तय किए जाएं और कोई तहरीरी दस्तावेज़ तैयार की जाए। इस हवाले से पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद हैं। कानून के मुताबिक किराएदार और मालिक के दरमियान एग्रीमेंट, रेंट रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन और मुतल्लिका थाने में उसका इंदराज बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के मालिकान पर कुछ फ़राइज़ भी लागू होते हैं। वो ये कि प्रॉपर्टी किराए पर देते वक्त तमाम बिजली, पानी और गैस के बिल और प्रॉपर्टी के कागजात क्लियर हों। मालिक मकान पर फर्ज है कि वो किराएदार को तंग नहीं करेगा और ना ही उसकी प्राइवेसी में मुखिल होगा, और अगर किसी वजह से मुआहदा जारी नहीं रह सकता तो कानूनी तरीके से उसको ख़त्म किया जाएगा। इस तरह किराएदार का फर्ज है कि वो किराया वक्त पर अदा करे और प्रॉपर्टी जिस हालत में किराए पर हासिल की गई है उसी हालत में वापस करेगा। मकान में कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं की जाएगी और प्रॉपर्टी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा जिस मकसद के लिए किराए पर हासिल की गई है। पाकिस्तानी कवानीन इतने मौसर और जामे हैं कि मालिक मकान और किराएदार दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। जी नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और मैं चाहूँगी सर हम टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेसन आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर एट अ बेसिक लेवल अगर हम देखें पाकिस्तान में जो एक इमर्जिंग ट्रेंड हम देखते हैं वो ये कि एक जो रेंट का अब कल्चर है वो बढ़ गया है, विच इज़ वाई अब बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इस फ्रेमवर्क की तो यहाँ पे लॉज, यहाँ पे रेगुलेशंस जो हैं वो भी उसको एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट करें। तो एज ए लॉयर सर आप ये बताएँ कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में रेंट और रेंट से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ कवानीन की, तो क्या लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है? देखें, पाकिस्तान में अगर आप चारों सूबों की बात करें तो हर सूबे का अपना किराएदारी का कानून है। बिल्कुल जी। जैसे पंजाब में है जिसे पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट कहते हैं साल 2009। बिल्कुल जी। इस तरह सिंध का है उसे 1979 का कानून कहते हैं, और इसी तरह जो KPK में है 59 का है, और बलूचिस्तान का मौजूद है, और इसी तरह इस्लामाबाद का 2001 का मौजूद है। लेकिन हर सूबे के कानून में बुनियादी जो हकूक़ हैं किराएदार के और मालिक मकान के वो बड़े वाज़ह लिखे गए हैं, और एक पूरा फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के दायरे के नीचे
لینڈ لارڈ کی اوبلیگیشنز ہیں، اس کے رائٹس ہیں، ٹیننٹس کی اوبلیگیشنز ہیں، اس کے رائٹس ہیں. اور سر بہت امپورٹنٹ ہے ہم ناظرین کو بتائیں ایٹ دی آؤٹ سیٹ کہ مور اور لیس سارے قوانین میں ایک ہی جیسے سبسٹانسو جو ہے وہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کیے گئے. اچھا اس میں آپ یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ جب ہم کنٹونمنٹ کے ایریاز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی تو قانون سازی کی گئی نا کہ کنٹونمنٹ کے ایریاز پہ کون سے لاز اپلائی کریں گے. پاکستان میں اس وقت 42 کے قریب کنٹونمنٹس ہیں اور اس کے اوپر کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ 1963 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا باقی جو صوبوں کے قوانین ہے اس سے ملتا جلتا وہ قانون ہے. لیکن جتنے یہ فیڈرل آئی لینڈز ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے. وہاں پر بھی کرایہ دار کی اور مالک مکان کی ذمہ داریاں اور فرائض بخوبی لکھے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور وہاں پر رینٹ کنٹرولرز موجود ہیں جو بخوبی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں کئی سالوں سے، اور وہاں پر بھی معاملات جو ہے اسی طرح ریگولیٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ باقی صوبوں میں ہیں کرایہ داری کے. بالکل. میں آپ کی طرف آؤں گی مس فاریہ، آپ یہ ناظرین کو بتائیں کہ دیکھیں یہاں پاکستان میں تو آپ جس طرح سے بھی مطلب یہ لیز اگریمنٹ کر دیں وہ ایک اپنی جگہ ایک چیز، لیکن ویسٹ میں ہمیں سمجھ آتی ہے بات کی کہ چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہیں. اگر آپ کے پاس ایز این ایکسپرٹ کوئی بھی شخص آتا ہے، ٹھیک ہے، مور اسپیسیفکلی اگر کوئی کرایہ دار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ پراپرٹی جو ہے وہ لیز آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ پراپرٹی کرائے پہ چاہیے یا میں اس کا کرایہ دار بننا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ کیا چیزیں ہیں جس کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ جا کے اپلائی بھی کرے؟ بیکاز پر سے تو آپ دیکھیں نا ہر بندہ نہیں کوالیفائی کرتا اس کے لیے. نہیں، دیٹ از ٹرو، لیکن اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ فارنر ہے کہ وہ سٹیزن ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ، اگر وہ فارنر ہے تو اس کے کمپلیٹلی ڈفرینٹ رولز اپلائی کرتے ہیں، اور اگر وہ سٹیزن ہے تو اس کو کمپلیٹلی ڈفرینٹ رولز اپلائی کرتے ہیں. فارنر کا اگر لیٹس اسٹارٹ ود دا فارنر، اگر ہم فارنر سے اسٹارٹ کرتے ہیں، فارنر کا مطلب ہے کہ جب وہ کینیڈا یا کسی اور ملک یا کسی بھی ملک میں وہ موو ان کرتا ہے تو وہ اس ملک کے رولز ریگولیشنز کے اندر نیا ہے. نیا کا مطلب یہ ہے اس کے پاس یا جاب ہے کہ نہیں. نمبر 2، اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ سکور. نا یہ باہر کے ملکوں میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیز سے وہ اس حوالے سے وہ چیز امپورٹنٹ ہے کریڈٹ سکور کہ وہ آپ کی ایک فائنینشیل سٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ ایک باڈی ہوتی ہے بیسیکلی جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ جو ہے کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے مینشن کی کریڈٹ سکور، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ریفرنس کس کا ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جب اس طرح کی اگریمنٹس ہوتی ہیں، آئی تھنک اس میں سر بھی مزید ایڈ کرنا چاہیں گے، تو ریفرنسز کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا. اگر دو پارٹیز کرنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ریفرنسز کی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ریفرنسز کس کے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے انشور کیا جاتا ہے کہ ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح ریفرنسز ہیں؟ بیکاز ریفرنسز میں بھی تو ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. بالکل ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، لیکن ریفرنسز ہمارے اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہم ان ریفرنسز کو پورا چیک کرتے ہیں. چیک سے مراد ہے کہ ہم وی گو ٹو آل لینس، کہ ہم اس کی پوری جانچ پڑتال اس حد تک کرتے ہیں کہ ہم اس کو کال کرتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. ریفرنسز ایک آپ کے جاب ریفرنس ہوتا ہے اور ایک آپ کا ریفرنس ہوتا ہے جو آپ دیتے ہو کہ لینڈ لارڈ جو پریویس لینڈ لارڈ ہے آپ اس کا ریفرنس دیتے ہو. تو دیر آر ویز جس میں ہم جا کے اس چیز کی پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. بالکل، مطلب یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اگر اس نے پہلے کوئی اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کرایہ داری کے، تو وہ کیا ان کو لیو اپ ٹو کر رہا ہے، اس نے کہیں انفرنجمنٹ تو نہیں کی. اگر وہ کلیم کر رہا ہے کہ بھائی میں یہاں کام کرتا ہوں، جو ڈیزگنیشن اس نے اسٹیٹ کی ہے وہ صحیح ہے، تاکہ پھر پرابلم وہ جو روم ہے ایمبیگوٹی کا وہ کم ہو جائے. سر آپ کو نہیں لگتا، آئی تھنک بائی وے آف انالوجی اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستانی لاز کو، ہمارے بھی لاز میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے؟ بیکاز اگر آپ دیکھیں مور اسپیسیفکلی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کا، اس میں تو سیدھی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اوبلیگیشنز جو ہیں مالک مکان کی یہ ہیں، اوبلیگیشنز جو ہیں کرایہ دار کی یہ ہیں، اگر کوئی مسئلہ مسائل ارائز کرے گا تو پھر آپ نے رینٹ ٹریبیونل جانا ہے. جو پنجاب کی حد تک بات کرتی ہیں، اگر تو ہم ریفرنس پوائنٹس کا ذکر کریں کہ جیسے پنجاب میں اور یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں یا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اس قسم کے ریفرنس کے پوائنٹس آنے چاہیے، تو اس میں قانون سازی کی جا سکتی ہے. اور یہ قانون سازی میرے خیال میں مفید ثابت ہوگی. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریمنٹ سے پہلے کا جو آپس میں تعلق ہے اور اس سے ایگریمنٹ سے پہلے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو میرا خیال ہے آپ انہی لوگوں کو ہی سلیکٹ کریں گے جو آپ ان کو کرایہ پہ رکھنا چاہتے ہیں. بالکل، اس سے سر بہت زیادہ پرابلمز جو ڈسپیوٹس کی ہوتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہم آئے دن دیکھتے ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا لا اٹ سیلف، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر، اس میں آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کا جو مور پرٹیکولرلی قانون ہے 2009 کا، ٹھیک ہے، اس میں سب سیکشن 12 کے انڈر جو ہے بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ ایک
لینڈ لارڈ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کٹ آف نہیں کرے گا آپ کی یوٹیلیٹی وداؤٹ سفیشینٹ کاز. اب جب ہم وداؤٹ سفیشینٹ کاز کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پاس سفیشینٹ کاز ہوگا تو وہ آپ کی بجلی کاٹ سکتا ہے؟ وہ اختیار قانون میں اگر مالک مکان کو لینڈ لارڈ کو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی قدغن بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ آپ قدغن خود ہی بتا رہی ہیں کہ وہ ایک سفیشینٹ کاز ہے، اور سفیشینٹ کاز قانون کی نظر میں وہ کاز ہونا چاہیے جو کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں عدالت میں جا کے کہ اس وجہ سے اس کی بجلی کاٹی گئی، بتی کاٹی گئی، گیس کاٹی گئی، یا اس کا حقہ پانی بند کر دیا گیا. تو اس کا بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اگر اس نے آپ کو مکان کے اندر جانے نہ دیا ہو، یا پھر اس نے اس کے اوپر کوئی ان آتھرائزڈ یوز کر دیا ہو. لیکن یہ تمام اختیارات اگر وہ استعمال کرے گا تو کل کو ٹیننٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان اختیارات کی روشنی میں جو لینڈ لارڈ نے استعمال کیے ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ ثابت کرے کہ یہ غلط تھا. اور پھر عدالت کے اوپر یہ لازم ہے کہ دونوں کو فریقین کو سننے کے بعد اگر وہ سمجھے عدالت کہ یہ غلط طور پر لینڈ لارڈ نے اس کی بجلی کاٹی یا اس کی گیس نہیں دی یا اس کی باقی چیزوں سے محروم کر دیا، تو عدالت اس کو ریسٹور کر دے گی. بالکل سر، مطلب بات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو پھر ایویڈنس کے اوپر چلی جائے گی نا ساری چیز. ٹھیک ہے، یہ ثبوت ہیں عدالت میں، دونوں پارٹیز کو ثبوت دینے پڑیں گے. اس کے بعد عدالت دونوں فریقین کو سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد ایک فیصلہ کرے گی. بالکل. لیکن یہ امپورٹنٹ لوگوں کو بتانا کہ یہ پاور جو ہے، یہ آبلیگیشن جو ایک لینڈ لارڈ کے اوپر عائد کی گئی، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. مطلب ایسے بھی تو سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی ریت سے باہر ہو سکتا ہے. اگر ایک ہی گھر میں اس کا جو ہے وہ ٹیننٹ رہ رہا ہو اور پورے گھر کی اگر بجلی نہیں آ رہی ہو، کوئی پیچھے سے پرابلم ہو، تو اس میں تو پھر آپ لینڈ لارڈ کو نہیں نا بلیم کر سکتے. ٹھیک ہے، اوپر ٹیننٹ رہ رہا ہو، نیچے وہ رہ رہا ہو. اچھا، اسی چیز میں مزید ایک چیز کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کلیئرٹی دیں، وہ یہ کہ اگر آپ فرض کریں کسی کے ایک لینڈ لارڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹیننٹ کے گھر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈل تو قانون کہتا ہے کہ اس کو ریزنیبل نوٹس دینا چاہیے، مطلب مناسب طور پہ اگلی پارٹی کو انفارم کرنا چاہیے تاکہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے، تب کیا ہوتا ہے جب وہ ایسے ہی اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، تو کیا ریمیڈی ٹیننٹ کے؟ اگر وہ ٹیننٹ محسوس کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ لینڈ لارڈ نے اس کو سفیشینٹ نوٹس نہیں دیا اور اس کے بغیر ہی وہ اندر ہے، تو اٹس اے کائنڈ آف اے ٹریس پاس، اٹس ناٹ الاؤڈ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکشن 13 ہے جو کہ کرایہ داری کا قانون ہے، وہ ٹیننسی میں بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ٹیننٹ کو بھی چاہیے کہ ریزنیبل نوٹس پہ لینڈ لارڈ کو حق حاصل ہے کہ وہ آئے اور جا کے دیکھے کہ آیا وہ جو کرایہ داری کے حقوق ہیں یا کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ وائس ورسا دونوں پارٹیز پہ رسپیکٹیو آبلیگیشنز ہیں اور دونوں کو وہ پرفارم کرنی چاہیے. دونوں کو وہ کرتی ہیں اپلائی بیسیکلی. اچھا، آپ کی طرف میں آؤں گی، آپ یہ بتائیں میڈم، انہوں نے تو ہمیں بیسیکلی ایک اوور ویو دیا کہ لینڈ لارڈ کی کیا آبلیگیشنز ہیں، ٹیننٹ کے بارے میں بھی ان سے مزید پوچھیں گے. لیکن جب آپ یہی چیزیں دیکھتی ہیں ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں، مور پرٹیکولرلی کینیڈا میں جہاں پہ آپ بیٹھ کے بیسیکلی پریکٹس کری ہیں ساری چیزیں، تو آپ کس طرح سے ان کو ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ بیکاز وہاں پر تو ایک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا میں نے ان کا قانون پڑھا ہے، وہاں پہ تو جی ایک اسٹینڈرڈ اگریمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی اگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ سارا معاہدہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ طے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آبلیگیشنز وہ ہیں جو قانون پاکستان میں بتا رہا ہے نا آپ کو. وہاں تو 1 2 3 4 سب چیزوں کو آپ کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بیکاز دیکھیں اس کو ہم دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، فائدہ تو یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ ایک آپ کا ایک اگریمنٹ یا ایک کانٹریکٹ بن سکتا ہے، بن جاتا ہے. تو اور کینیڈا میں ایک کانٹریکٹ کو توڑنا کوئی آسان، مطلب یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ اس کے لیے آپ کو پینلٹیز پڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، نقصان یہ ہے کہ فائدے یہ ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، بائنڈنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے. لینڈ لارڈ کے لیے یہ تسلی ہوتی ہے میں نے ایک پورے سال کے لیے اس کو اب لیز کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میں آرام سے بیٹھوں گا، مجھے میرا کرایہ پہنچے گا وقت پہ، اور میں اس چیز کے لیے میری کوئی ہیڈک نہیں ہے، مجھے سکون ہے، نو سٹریس. ٹھیک ہے. لیکن ٹیننٹس جو ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے گھر مل گیا اور یہ ایک فکس رینٹ ہو گیا پورے سال کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ پورے سال کے لیے فکس ہو گیا، اس نے اپنی انکم بڑے گرے جو مرضی ہو، اس نے یہ رینٹ لینڈ لارڈ کو دینا ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہے، وہ اپنے بجٹ میں اس کو ڈالے گا. سر آپ کی طرف میں آؤں گی واپس. ٹھیک ہے، لینڈ لارڈس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کرایہ دار کی طرف، ٹھیک ہے، ٹیننٹ کی طرف، وہ آپ نے ہمیں بتایا. لیکن آن دا کانورس ایک کرایہ دار کی کیا قانونی فرائض ہیں ایک لینڈ لارڈ کی طرف، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں جی، ایک کرایہ دار کے لیے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر کرایہ ادا کرے، اور دوسری اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی اسٹرکچرل ریپیئرز یا آلٹریشنز یا چینجز کرنے سے پہلے اپنے کرایہ دار پر لازم ہے کہ اپنے مالک مکان سے پوچھے
تیسری بات یہ ہے کہ جس جگہ کے لیے اس نے اس جگہ کو لیا ہے, جس جگہ کے لیے کرایہ داری ہوئی ہے, اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے اس نے لی ہے. ہاں جی, ان آتھرائزڈ یوز نہ کرے. اور چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں اس کے لیے لازم ہے کہ اگر اس کا مالک مکان جگہ پہ آنا چاہے تو اس کو ریزنیبل ٹائم پہ ایکسیس دے. سو یہ 4-5 بنیادی اس کی ذمہ داریاں ہیں قانون کے نیچے جو کہ اس کو پوری کرنی پڑتی ہیں. بالکل. اصل اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جس میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں ایشوز بھی رائز کرتے ہیں کہ اگر وہ آگے اپنی پراپرٹی کسی اور کو دینا چاہ رہا ہے, سب لیٹ نہ کرے, سب لیٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے بالکل لینڈ لارڈ کی اجازت ہے. جی, سب لیٹ نہ کرے اور اس کے لیے اس کو باقاعدہ ریٹن پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, پرائر پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا سر, یہ تو ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی کہ قانون میں کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا حقوق ہیں ایک مالک مکان کے کرایہ دار کی طرف اینڈ وائس ورسا. لیکن تب کیا ہوتا ہے جہاں پہ ان سارے ایشوز کی وجہ سے مطلب یہ آبلیگیشنز فلفل نہیں ہوتی ہیں, اینڈ کیسز جو ہیں وہ جاتے ہیں عدالت میں, تو اس کیس میں جو اگریو پارٹی ہوتی ہے وہ کس طرح سے جو ہے رجوع کر سکتی ہے رینٹ ٹریبیونل سے, اینڈ کیا وہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ کیا پروسیجر جو ہے وہ آگے فالو کرے گا؟ دیکھیں, آپ کا اگین یہ اہم سوال ہے. سیکشن 19 ہے پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کا, جس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے اور رینٹ ٹرائبونل جو ہے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے. اور رینٹ ٹرائبونل وہ کورٹ ہے جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ود اے کنسلٹیشن آف دی آنریبل چیف جسٹس آف دی لاہور ہائی کورٹ. اور رینٹ ٹرائبونل ان کیسز کی سماعت کرتے ہیں, اور جو قانون میں سماعت کے لیے مدت لکھی ہے وہ 4 مہینے ہے. رائٹ. سو 4 مہینے کے اندر اندر رینٹ ٹرائبونل کو اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے, اور اگر کسی بھی وجہ سے اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو پھر اس کو کیس ٹو کیس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا کے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سر ان کیسز میں کیا ہوتا ہے, بیکاز جس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ کہ اگر ایک پارٹی جو ہے اس کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے, ڈیورنگ دا پروسیڈنگ, ٹھیک ہے, تو پھر کیا وہ کاز آف ایکشن پھر سے فریم ہوگا, پھر ہم ایشوز کی فریمنگ کی طرف پھر سے جائیں گے, یا وہ ایز اٹ از ہی کیری آن ہوگا؟ دیکھیں, ان کے اگر کسی پارٹی کا دوران پروسیڈنگز انتقال ہو جائے تو اس کے جو لیگل ہیئرس ہیں ان کو امپلیٹ کر دیا جاتا ہے, اور ان کے لیگل ہیئرس بطور ایپلیکینٹ یا رسپونڈنٹ, بطور پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ, بطور مدعی یا مدعا علیہ آ جاتے ہیں, اور پروسیڈنگز ابیٹ نہیں ہوتی اور نئے سرے سے نہیں چلتی, بلکہ ادھر سے ہی چلنی شروع کرتی ہیں جہاں سے انتقال ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایشوز کی فریمنگ وہی رہے گی جو انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ کے ٹائم پر ہوتی ہے. اچھا سر, موونگ آن, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, آئیڈلی تو آپ چلے جائیں رینٹ ٹریبیونل, ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نوعیت ایسی ہوتی ہے ایشو کی کہ بھائی اگر آپ اس کو ایک سمپل نوٹس بھی سرو کر دیں, اگر آپ بیسیکلی اپنے ٹیننٹ کو ایک وارننگ ہی دے دیں کہ بھائی تم کرایہ جو اگلے مہینے کا اس مہینے تم نے ٹائم پہ نہیں دیا, اگلے مہینے تم ٹائم پہ دے دو, تو یہ آؤٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بھی شخص آؤٹ آف کورٹ اس کو ٹیکل کرنا چاہے تو اس کا پھر طریقہ کار جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. قانون میں 2 طریقہ کار ہیں, اور یہ سیکشن 13 میں بھی لکھا ہوا ہے پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ میں کہ آپ نے 2 طریقوں سے رینٹ ٹرائبونل کو رجوع کرنا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں رینٹ ٹرائبونل کے پاس, جیسا کہ میں آپ کو پہلے واضح بتا چکا ہوں. دوسرا طریقہ کار آپ نے جسے خود ہی بتایا کہ اگر آپ کا ٹیننٹ آپ کا کرایہ ادا نہیں کر رہا تو آپ اس کو ایک نوٹس ڈالیں گے, تو آپ اس نوٹس میں اس کو 30 دن کا ٹائم پیریڈ دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ آپ اس 30 دن کے اندر اندر میرا کرایہ ادا کر لیں. تو دیٹ از ون آف دا ادر ویز جس کے ذریعے آپ آؤٹ آف دی کورٹ جا کے ایک نوٹس کے ذریعے اپنا جو کرایہ ہے ماہانہ وہ وصول پا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر کیس کو آپ رینٹ ٹریبیونل ہی فار دیٹ میٹر جو وہ لے کر جائیں. بالکل. اچھا, آپ کی طرف میں آؤں گی, میں چاہوں گی کہ ہم زیادہ بات کریں ان کنڈیشنز کے اوپر جو ایکچولی, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ کے اندر اندراج ہوتی ہیں, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو ناظرین کو انٹرسٹ کریں گی دیٹ وے. اب اگر ہم دیکھیں کوئی اسٹینڈرڈ کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں بیسک چیزیں تو یہی ہوتی ہیں کہ کن شرائط کے اوپر جو ہے یہ کرایہ داری طے پائی, ٹھیک ہے, کس دن سے ہو رہی ہے سے لے کے کب تک ہے وہ دورانیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی پیسے جو ہیں وہ کتنے ہیں ماہانہ, ٹھیک ہے, اور اگر پیسوں کے بعد اگلے یہ بھی کہیں اس میں لکھ دیتے ہیں کہ موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگی, کس طرح سے پیسے دیے جائیں گے. لیکن یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ مس فاریہ بڑی بیسک ہیں, ٹھیک ہے. اوور اینڈ ابو دیٹ اگر لوگ کچھ لکھنا چاہیں اپنے اس کانٹریکٹ میں رینٹل اگریمنٹ کے, بیکاز دیکھیں کل کو اگر کوئی پرابلم ارائز کرتا ہے تو اس کی وہی ویلیو ہے جو کسی بھی ایک کانٹریکٹ کی ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ وہ اس میں کیا ایڈیشنل ٹرمز ایڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ایڈیشنل ٹرمز جو ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ جیسا پرابلمز ہیں. پرابلم ایک یہ ہوتی ہے وہاں پہ سنو ایک برف ایک بہت بڑی پرابلم ہے. بائی لا لینڈ لارڈ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ برف صاف کرے, اور اگر آپ اپنے اگریمنٹ میں ان ایڈیشن ٹو جو آپ کا اسٹینڈرڈ اگریمنٹ ہے آپ اس میں یہ چیز ایڈ کر دیجئے کہ برف آپ نے صاف کرنی ہے,
تو پھر اٹ ہیلپس دا لینڈ لارڈ. اسی طرح سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نو اسموکنگ نو اسموکنگ ہے, آپ بالکل اسموک, ویسے تو اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ, لیکن مثال کے طور آپ کر سکتے ہیں نو پیٹس, نو اسموکنگ. اور اسی طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیکاز یہ آئی تھنک بڑا ایک کامن ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ اونچی میوزک نہ پلے کریں, نیوسنس نہ کریٹ کریں نیبرز کے لیے. مطلب بات یہ ہے, مدعا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس میں ٹرم ڈال سکتے ہیں جو دونوں پارٹیز کے لیے اگریبل ہو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سر رجسٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رجسٹریشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کئی ایسے بھی علاقے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آئیڈلی لوگ ریٹن اگریمنٹس نہیں کرتے, وہ زبانی کلامی کرتے ہیں, انہی کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کس قسم کے ایشوز آتے ہیں اور وہاں پہ رجسٹریشن آل دا مور ریزن کیوں امپورٹنٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, آپ کا یہ سوال بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 سے جب آیا اور نافذ العمل ہوا, اس وقت سے پنجاب میں اورل ایگریمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ ان ریٹن ہوگا, اور نہ صرف بلکہ ریٹن ہوگا, وہ رجسٹر بھی ہوگا. اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے, باقاعدہ پنجاب میں رینٹ رجسٹرارز متعین کیے گئے ہیں جو کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ان کی تعیناتی ہے, اور وہ لازم ہے لینڈ لارڈ کے اوپر کہ اس اور ایگریمنٹ کی رجسٹریشن کرائے. اور اگر وہ فرضی طور پر سمجھ لیا جائے کہ وہ ایگریمنٹ رجسٹر نہیں ہوا, تو پھر اس ایگریمنٹ کو آپ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے, اس ایگریمنٹ کو جس کو آپ نے رجسٹر نہ کرایا ہو. اورل ایگریمنٹس جو ہے زبانی کلامی اگر آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں کوئی معاہدہ کرائی داری کا, اس کی قانون میں جو ہے ایز اٹ از کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جب آپ کر لیتے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف رائٹنگ میں لکھیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اسٹیٹ کے ریکارڈ پہ لے کر آئیں. اینڈ آئی تھنک